अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 जुलाई 1965 को GHQ में जनरल अख्तर मलिक एक मीटिंग में सदर अयूब खान और कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को ऑपरेशन जिब्राल्टर पर ब्रीफिंग दे रहे थे। जब ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो जनरल अयूब ने नक्शे पर एक जगह पर उंगली रखते हुए जनरल अख्तर मलिक से कहा, आप यहाँ हमला क्यों नहीं करते? जनरल मलिक ने जवाब दिया, मुझे इसके लिए इजाफी फ़ौज की ज़रूरत है। सदर अयूब खान जनरल मूसा की तरफ मुड़े और कहा, जनरल अख्तर को जितनी इजाफी फ़ौज चाहिए वो फराहम की जाए। सदर अयूब ने हमले के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था वो कश्मीर के इलाके छंब जौड़ियाँ के पास एक इलाका था। ये इलाका अखनौर और जम्मू से मिलता था। फील्ड मार्शल अयूब खान और जनरल अख्तर मलिक दोनों वाज़ेह तौर पर इस इलाके की जंगी हिकमत अमली से वाकिफ़ थे। जनरल मलिक ने अपने जहन में पहले से एक जंगी मंसूबा तैयार किया हुआ था जिसके ज़रिए वो जम्मू या अखनौर पर कब्ज़ा करके कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन काटना चाहते थे। लेकिन इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में जनरल मूसा सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि वो समझते थे कि अगर पाक फ़ौज ने ऐसा कोई हमला किया तो जवाबन भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुली जंग छेड़ देगा। लेकिन फिर अगस्त में दो ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने जनरल मूसा को अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। पहला वाक़या ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी थी, जिसके बारे में हम इससे पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरा वाक़या ये हुआ कि भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले में भारतीय फ़ौज ने पहले तो 15 अगस्त को कारगिल में 3 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़ा किया। फिर दूसरे दिन उड़ी के मकाम पर तिल पितरा और गुरजी की चौकियां भी उनके कब्ज़े में चली गईं। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय फ़ौज ने लेपा सेक्टर में कोंताल चौकी भी पाक फ़ौज से छीन ली। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी शब हिंदुस्तान ने पीर साहबा के इलाका पर भी कब्ज़ा कर लिया। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय अफवाज ने हाजी पीर पास पर हमला किया और 28 अगस्त को इस पर भी काबिज़ हो गईं। इन हमलों पर सदर अयूब ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। जाहिर है भारत को जवाब देने की जिम्मेदारी जनरल मूसा की थी, क्योंकि वो उस वक्त पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे। इन वाक़यात ने जनरल मूसा को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जनरल अख्तर मलिक के प्लान की मंजूरी दे दी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने यह तय किया कि भारत के साथ खुली जंग से बचने के लिए जम्मू के बजाय अखनौर पर हमला किया जाए और ये हमला सियालकोट की जानिब वर्किंग बाउंड्री के बजाय सीज़ फायर लाइन से किया जाए, ताकि भारत को बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई का कोई जवाज़ ना मिल सके। पाकिस्तानी कमांडर्स को ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा यकीन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय फ़ौज के दस्ते 2 हिस्सों में बटे हुए थे। भारतीय फ़ौज का एक हिस्सा जिब्राल्टर फोर्सेस के साथ लड़ने में मसरूफ़ था, जबकि दूसरा आज़ाद कश्मीर पर हमला कर चुका था और यूं अखनौर का रास्ता पाक फ़ौज के लिए साफ था। इसलिए कहा जाता है कि नाकामी के बावजूद ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान को फ़तह की वो राह दिखा गया था जो अखनौर की तरफ जाता था। अखनौर पर हमले का फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुतमईन नहीं थी। ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी भी मुमकिन जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। इसलिए जब सदर अयूब ने 29 अगस्त को फ़ौज और वज़ारत ख़ारजा को ऑपरेशन का हुक्मनामा जारी किया तो लिखा कि पाकिस्तान को भारत के साथ खुली जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सदर अयूब के अलावा बहुत से फ़ौजी अफसरान भी यही कह रहे थे कि हमला चाहे अखनौर पर हो या जम्मू पर, भारत जवाबी तौर पर खुले बॉर्डर पर महाज ज़रूर खोलेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ब्रिगेडियर इरशाद ने भी इसी नुक्ता नज़र का इजहार किया और पाक फ़ौज को मशवरा दिया कि अपनी कार्रवाइयों को अखनौर तक ना फैलाएं। एक और अफसर ने ऑपरेशन के बारे में सुना तो कहा, इसका मतलब है कि भारत से खुली जंग होने जा रही है। जवाब में जनरल अख्तर मलिक ने उन्हें कहा कि आपको जंग लड़ने ही की तो तनख्वाह मिलती है। पाक फ़ौज की आला कमान के जहन में ये बात वाज़ेह थी कि ऑपरेशन बैनुल अक़वामी सरहद पर जंग का बायस बन सकता है। अलबत्ता सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका ख्याल था कि भारत बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। ये शख्स था वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1 सितंबर 1965 की रात 3 बजे अखनौर पर हमले का आगाज़ हो गया।
پاکستان کی چوتھی آرٹلری کور کی 110 توپوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی ٹھکانوں پر اندھا دھند گولہ باری شروع کر دی۔ یہ بمباری 1.5 گھنٹے جاری رہی۔ صبح 5 بجے پاک فوج کے دستوں نے سیز فائر لائن عبور کی اور ایسا بھرپور حملہ کیا کہ بھارتی فوج میں کوہرام مچ گیا۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں 50 امریکی ساختہ ٹینک بھی حصہ لے رہے تھے۔ یہ حملہ اچانک تھا اور بھارتی فوج اس حملے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فائر لائن کے ساتھ بھارتی فوج کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے بھارت کو صرف ایک ہی دن میں وہ شکست فاش ملی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں چھمب کے علاقے سے زیادہ تر بھارتی فوج جو وہاں موجود تھی وہ بھی پسپا ہو چکی تھی۔ البتہ کچھ جگہوں پر بھارتی فوج کی ٹولیاں موجود تھیں جو پاک فوج سے جھڑپوں میں مصروف تھیں۔ ایسے ہی ایک مقام پر بھارتی ٹینکوں نے پاک فوج کے ٹینکوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی ٹینکوں کی بڑی تعداد دیکھ کر وہ اپنے 2 ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج نے یہ ٹینک قبضے میں لے لیے۔ ایک گاؤں چک پنڈت سے بھی پاکستانی فوج پر شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ میجر میاں رضا شاہ ٹینک لے کر اس گاؤں کی طرف بڑھے۔ دشمن نے پاکستانی ٹینکوں پر اینٹی ٹینک گنوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ میجر رضا شاہ کا ایک ٹینک تباہ ہوا تو وہ دوسرے ٹینک میں بیٹھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن یہ ٹینک بھی نشانہ بن گیا۔ وہ اس سے نکلے اور تیسرے ٹینک میں جا بیٹھے، لیکن ان کا یہ ٹینک دلدل میں پھنس گیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور چوتھے ٹینک میں جا بیٹھے۔ یوں ایک ایک کر کے انہوں نے 4 ٹینک بدلے۔ چک پنڈت پر قبضہ ہونے کے بعد ان کا آخری ٹینک بھی دشمن کا نشانہ بن گیا اور ساتھ ہی میجر رضا شاہ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہیں نشان حیدر دینے کی سفارش بھی کی گئی۔ بھارت کی ایک اور مضبوط پوزیشن بوری جال تھی۔ یہاں دشمن نے بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا اور خاردار تاریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ یہاں 6ٹی سکھ لائٹ انفینٹری کی 2 کمپنیاں یعنی 200 سے زیادہ سپاہی موجود تھے۔ پاک فوج کی ایک کمپنی نے ان پر حملہ کیا۔ اس کمپنی کی کمان میجر شاہ نواز کر رہے تھے۔ جب وہ دشمن سے 400 گز دور رہ گئے تو ان پر شدید فائرنگ شروع ہو گئی، جس سے کمپنی کے بہت سے جوان شہید ہو گئے۔ خود میجر شاہ نواز شدید زخمی تھے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ان کی بٹالین کے کمانڈر نے ان کی مدد کے لیے ٹینک بھیجے، جنہیں دیکھ کر دشمن نے وہ پوزیشن خالی کر دی، لیکن تب تک میجر شاہ نواز بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کی لاش بھارتی مورچوں کے بالکل قریب سے ملی۔ چھمب کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر بھارت اپنی فضائیہ کو بھی میدان میں لے آیا۔ انڈیا کے 8 طیاروں نے پٹھان کوٹ بیس سے پرواز کر کے پاک فوج پر بمباری شروع کر دی۔ بھارتی طیاروں کے مقابلے میں پاک فضائیہ بھی حرکت میں آ گئی اور پاکستانی طیاروں نے بھارت کے 4 طیارے مار گرائے، جس کے بعد 4 بھارتی طیارے واپس اپنی حدود میں بھاگ گئے۔ بھارتی طیارے گرانے والے پاکستانی طیاروں کو اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اڑا رہے تھے۔ پاکستانی طیارہ شکن توپوں نے بھی ایک انڈین طیارے کو مار گرایا۔ بھارت نے اپنے طیاروں کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے 6 مزید طیارے بھیجے۔ انہوں نے پاکستان کے 2 طیاروں کو گھیر لیا۔ بھارتی طیاروں کی فائرنگ سے ایک پاکستانی طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن طیارے کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف اسے واپس بچا کر لانے میں کامیاب رہے۔ بھارتی طیاروں کی کارروائی کے جواب میں ایک پاکستانی اسٹار فائٹر طیارہ اپنے طیاروں کی مدد کے لیے آیا۔ بھارتی فضائیہ پاکستان کے اسٹار فائٹرز طیاروں سے خوفزدہ تھی، اس لیے ان کو آتا دیکھ کر 6 میں سے 5 بھارتی طیارے واپس بھاگ گئے، لیکن ایک کو بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ پاکستانی اسٹار فائٹر کے پائلٹ حکیم اللہ نے اس کو سیالکوٹ کے قریب ایئر بیس پر اترنے پر مجبور کر دیا اور بھارتی پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ پاک فضائیہ کی ان کارروائیوں سے پاکستان کو چھمب سیکٹر میں فضائی برتری مل گئی تھی۔ 2 ستمبر کی صبح پاک فوج نے چھمب پر مکمل قبضہ کر لیا۔ جب پاکستان میں یہ اعلان ہوا کہ پاک فوج اور آزاد فوج نے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کر دیا ہے تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور رقص کرنے لگے۔
صدر ایوب خان اور کشمیریوں کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ ادھر کشمیر کے محاذ پر صورتحال یہ تھی کہ بھارتی فوجی چھمب کا علاقہ مکمل طور پر خالی کر کے دریا کے پار فرار ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کوئی مضبوط پوزیشن فی الحال موجود نہیں تھی، یعنی چھمب سے آگے جوڑیاں اور پھر دور تک کا علاقہ تقریباً خالی تھا۔ پاک فوج منصوبے کے مطابق آسانی سے اخنور کی طرف مارچ کر سکتی تھی، بلکہ 1-2 روز میں اس پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ آپریشن گرینڈ سلیم کی کامیابی سامنے پڑی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ سارے آپریشن کی کامیابی پر پانی پھیر دیا، بلکہ کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس وقت پاک فوج کے میجر جنرل یحییٰ خان پاکستان کے 7ویں ڈویژن کو کمان کر رہے تھے۔ وہ جنرل اختر ملک کو ہٹا کر ان کی جگہ خود آپریشن کی قیادت کرنا چاہتے تھے، اور جنرل موسیٰ نے 2 ستمبر کو عین اس وقت گرینڈ سلیم کی کمانڈ تبدیل کر دی جب پاکستانی فوج فتح کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی۔ اچانک فوجی کمان کی تبدیلی سے ایسی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اس سے پاک فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ جنرل اختر ملک تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ پاک فوج کا 10واں بریگیڈ، جس نے دریا کے پار مقبوضہ علاقہ پر چڑھائی کرنا تھی، اس کے سربراہ بریگیڈیئر عظمت جنرل یحییٰ سے ملے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر پاک فوج کی پیش قدمی روک دی۔ بہانہ یہ بنایا کہ ان کی مدد کے لیے توپ خانہ اپنی پوزیشن پر موجود نہیں ہے۔ جنرل اختر نے اس کو ہدایت کی تھی کہ جب توپ خانہ اپنی پوزیشن پر پہنچ جائے تو وہ اس پر انہیں کوڈ ورڈز کوکا کولا بولیں گے، جس کے بعد بریگیڈیئر اظہر کو پوری طاقت سے حملہ کرنا تھا۔ اب چونکہ جنرل اختر کا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے وہ کوڈ بھی نہیں دے سکے اور یوں آپریشن سست ہو گیا۔ 2 ستمبر کی صبح تک جنرل موسیٰ کے حکم پر کمان بدل چکی تھی اور جنرل اختر ملک کی جگہ جنرل یحییٰ آپریشن کے کمانڈر بن چکے تھے۔ انہوں نے کمانڈر بنتے ہی یہ کیا کہ پاک فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دینے کے بجائے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے آرڈر جاری کیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید حملوں کو اگلے روز یعنی 3 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل محمود احمد لکھتے ہیں کہ اس وقت پاک فوج کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اگر پاک فوج حملہ کرتی تو وہ جوڑیاں تک سارے علاقے فتح کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بھارتی فوج حیران تھی کہ آخر جنرل اختر ملک حملے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں جبکہ اخنور ان کے سامنے ہے۔ بھارتی جنرل جوگندر سنگھ لکھتی ہیں کہ 1 روز بعد قدرت نے ہماری مدد کی اور ہمیں پتہ چلا کہ جنرل ملک کو بدل دیا گیا ہے۔ جنرل ملک کی تبدیلی اور حملے کا رک جانا بھارت کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس کی وجہ سے بھارت کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اخنور کا دفاع مضبوط کر لے۔ بھارت نے فوری طور پر اپنی 41ویں بریگیڈ کو اخنور کے دفاع کے لیے بھیج دیا۔ اس فورس کے جوانوں نے جوڑیاں کے قریب دفاعی پوزیشن لے کر ٹینک کھڑے کر دیے اور اینٹی ٹینک گنوں کو کھیتوں میں چھپا دیا۔ علاقے میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئیں۔ بھارت اس پوزیشن پر مزید چند دن تک پاک فوج کو روکنا چاہتا تھا تاکہ اس دوران اس کی فوج اخنور میں اپنا دفاع مضبوط کر لے۔ اس وقت بھارت کی 1 بریگیڈ فوج اخنور پہنچ چکی تھی اور مورچے کھودنے کا کام تیزی سے جاری تھا۔ اگلے روز 3 ستمبر کو پاک فوج نے جب پیش قدمی شروع کی تو اس کی رفتار پہلے سے بھی سست ہو گئی۔ دریا عبور کرنے کی کوشش میں بہت سے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئے۔ انہیں نکالنے کے بعد پاکستانی ٹینک آگے بڑھے تو دیکھا کہ دشمن وہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ انہوں نے اس پوزیشن کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی تو بھارت کی اینٹی ٹینک گنوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ چنانچہ مجبوراً پاک فوج نے پہلے ٹروٹی کو دشمن سے خالی کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑائی کے دوران پاکستانی توپ خانے نے بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان فوج کی ریجمنٹ نے بھارتی فوج پر اتنی شدید بمباری کی کہ بھارتی فوج اپنی توپیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی، لیکن یہ کامیابی بھی اخنور کی فتح کے لیے کافی نہیں تھی کیونکہ اس لڑائی میں بہت وقت ضائع ہو رہا تھا۔ 5 ستمبر کو پاک فوج نے جوڑیاں پر قبضہ کر لیا، لیکن تب تک بھارتی فوج اخنور کے قریب ایک اور مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر چکی تھی۔
جس کی وجہ سے اخنور کی فتح بہت مشکل ہو گئی۔ بھارت کی نئی دفاعی پوزیشن تک پہنچتے پہنچتے پاک فوج کا حملہ بھی سست پڑ گیا تھا۔ پاکستانی فوج اخنور کے قریب مورچہ زن ہو گئی۔ دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ موجود رہیں، لیکن یہ طے تھا کہ اخنور پر قبضہ کرنے کا پلان ناکام ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل موسیٰ نے 6 ستمبر سے پہلے ہی ایک میٹنگ میں یہ طے کر لیا تھا کہ اخنور فتح نہیں کیا جائے گا۔ اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر نے تو یہ الزام بھی لگایا ہے کہ جنرل یحییٰ کے علاوہ جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب بھی آپریشن کی ناکامی کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل اختر ملک اس آپریشن کی کامیابی کے ہیرو بنیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔